अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पंजाब असेंबली के हवाले से अपडेट करता चलूं कि पंजाब असेंबली 48 घंटे गुजरने के बाद अज खुद तालील हो गई है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जो समरी थी असेंबली तहलील करने की, उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और गवर्नर ने मौक़िफ़ ये अपनाया कि मैं असेंबली की तहलील करने के अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहता और आइन में रास्ता मौजूद है कि अगर गवर्नर दस्तखत न करे तो 48 घंटे के बाद असेंबली तहलील हो जाती है। तो मैं बहरहाल अपने हाथ इस अमल में रंगना नहीं चाहता और असेंबली तहलील हो जाती है तो होने दे, लेकिन मैं मुलविस नहीं होना चाहता इस असेंबली की तहलील के अमल में। ये गवर्नर ने मौक़िफ़ अपनाया। 48 घंटे गुजर गए हैं। 12 जनवरी को वजीर आला ने समरी भेजी थी दस्तखत करके गवर्नर को, बलीगुर रहमान को, कि दस्तखत कर दें, असेंबली तहलील हो जाए। लेकिन गवर्नर ने 2 दिन समरी अपने पास रखी और उस पर दस्तखत नहीं किए। अब कुछ देर पहले, आज 14 जनवरी हो गई है, 14 जनवरी की शाम रात 10 बजे 48 घंटे पूरे हो गए और 10 बजे अज खुद पंजाब असेंबली तहलील हो चुकी है और पंजाब असेंबली के साथ सूबाई काबीना भी तहलील हो चुकी है। वजीर आला जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद है। काबीना तहलील, असेंबली तहलील, लेकिन परवेज इलाही वजीर आला मौजूद हैं और परवेज इलाही अब 7 दिन के लिए मजीद वजीर आला रहेंगे, यानी कायम मकाम वजीर आला जिसको आप कहें, क्योंकि नए वजीर आला आने तक, निगरान वजीर आला आने तक परवेज इलाही वजीर आला रहेंगे। और इसी तरह स्पीकर का भी तरीक़ेकार होता है कि नया स्पीकर जब तक मुंतखब होकर नहीं आता तब तक पुराने स्पीकर जो हैं, मौजूदा स्पीकर, वो अपना फ़राइज़ सरअंजाम देते रहेंगे। तो परवेज इलाही इस वक्त 7 दिन के लिए अब वजीर आला रहेंगे। अब आगे क्या होगा? आगे निगरान सेटअप का मामला है और मैंने पहले भी 2 दिन पहले भी लाग किया था, उसमें बताया था तरीक़ेकार। लेकिन नून लीग ने उनकी पॉलिसी क्या है? नून लीग की पॉलिसी अब ये आई है कि जी इलेक्शन होने दे, अगर इलेक्शन होते हैं तो होने दे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी सियासी जो बसीरत जिसको कहें आप, ये तजिया कहें, कि अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मामलात फिर अदालतों में जाएं और अदालतों से फिर बहाल भी हो सकती हैं असेंबली बहाल भी हो सकती है। लेकिन पीटीआई ने तो अपनी एक अलग एक हिकमत अमली तय की है कि जी पंजाब असेंबली के बाद अब बारी है केपी असेंबली की और 2 सूबाई असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। तो पीटीआई का ख्याल ये है कि भाई आम इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे, माहौल बन रहा है। ये पीटीआई का अभी तक ये मौक़िफ़ सामने आया है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि जी पीटीआई या परवेज इलाही समरी भेजकर फंस गए हैं और अब उन्होंने दिल से ये काम किया है या दिल से नहीं भी किया, लेकिन उन्होंने कर दिया है। परवेज इलाही ने भी, ये भी खबरें आई थी कि परवेज इलाही नहीं चाह रहे थे कि असेंबली तहलील हो और आखिरी वक्त तक परवेज इलाही ने कोशिशें की, राबते किए, नून लीग वालों से राबते किए। अहमद खान के हवाले से बताया जा रहा है कि जी उनके साथ राबता किया, नून लीग के रहनुमा के साथ, और उनको कहा कि जी अभी भी आप मेरे खिलाफ तहरीक एतमाद जमा करा दें। यानी एक दिन पहले एतमाद का वोट लिया है, शाम को परवेज इलाही ने, सुबह को समरी भेजी है वजीर आला गवर्नर को। लेकिन समरी भेजने से पहले रात को पीटीआई के 2 वज़रा नून लीग के चीफ वहब के पास गए हैं और उनको जाके दरख्वास्त की है कि जी परवेज इलाही ये कहते हैं कि जी आप मेरे खिलाफ तहरीक एतमाद जमा करा दें, क्योंकि तहरीक एतमाद जमा हो जाती तो फिर असेंबली तहलील न होती, समरी नहीं भेज सकते थे,
وزیر اعلیٰ جب تک تحریک عدم اعتماد پر فیصلہ نہیں ہوتا، اور تحریک عدم اعتماد پر ہفتہ 14 دن ہو جاتے ہیں، اسی لیے مطلب کوشش کر رہے تھے کہ فی الحال مؤخر ہو جائے معاملہ، اور پھر آگے چل کر آگے کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ تو پرویز الہی نے بہرحال کوششیں کی، جس کا اعتراف جو ہے نون لیگ کے رہنماؤں نے کیا ہے، اور رانا ثناء اللہ خود یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پرویز الہی ہمیں پیغامات بھجواتے رہے، اور پرویز الہی نے کہا کہ جی، لیکن ہم نے کہا کہ جی اب نہیں، اب ہم تحریک عدم اعتماد اس لیے نہیں جمع کرائیں گے کیونکہ پرویز الہی نے پہلے بھی دھوکہ کیا ہے۔ اب پرویز الہی کا دھوکہ رانا ثناء اللہ نے کون سا کہا؟ ایک تو پرویز الہی نے دھوکہ کیا تھا جب وزیر اعلیٰ پی ڈی ایم کی طرف سے بنایا جا رہا تھا، پرویز الہی کو نون لیگ کی طرف سے نواز شریف کو بھی راضی کیا گیا تھا۔ ایک تو اس وقت رانا ثناء اللہ نے دھوکہ کیا تھا، وہ تو سب کے سامنے ہے، علل اعلان دھوکہ کیا تھا، جس پہ میں بھی ویلاگ کرتا رہا ہوں۔ ساری دنیا یہ کہتی رہی ہے کہ پرویز الہی پی ڈی ایم کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ، چودھری شجاعت کے ساتھ، سب کے ساتھ دھوکہ کر گئے۔ اس کے بعد یہ تحریک عدم اعتماد جو واپس لی گئی، یا اعتماد کا ووٹ، یا اعتماد کا جس طریقے سے ووٹ لیا گیا، یا اسمبلی تحلیل کی سمری، ان میں بھی پس پردہ کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں، رابطے ہوتے رہے ہیں۔ اس میں بھی ہو سکتا ہے پرویز الہی نے کوئی کمٹمنٹ کی ہو جس پر بھی وہ پورے نہ اترے ہوں، ہو سکتا ہے رانا ثناء اللہ کا اشارہ اس طرف بھی ہو، لیکن ایک دھوکہ تو انہوں نے کیا ہے۔ تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بھائی دوبارہ ان کے خلاف، وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر الیکشن ہوتے ہیں، جنرل الیکشن ہوتے ہیں، تو جنرل الیکشن ہونے دیں، ہم تیار ہیں۔ نون لیگ یہ کہتی ہے، اس میں نون لیگ میں الگ معاملات چل پڑے جی، نواز شریف ناراض ہو گئے، ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، نون لیگ کو، پی ڈی ایم کو، اور کچھ لوگ تو پی ڈی ایم کے، نون لیگ کے یہ کہتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہے، یہ ہماری حکمت عملی کا نتیجہ ہے کہ پی ٹی آئی نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، خود اپنی حکومت ختم کی ہے۔ کیونکہ جنرل الیکشن اگر نہیں ہوتے، فرض کریں اسمبلیاں بحال ہو جاتی ہیں، اور پھر تحریک عدم اعتماد آتی ہے، اسمبلی بحال ہوگی تو اب تو تحریک عدم اعتماد آئے گی ہی، اور پرویز الہی پھر ہٹ جاتے ہیں، نون لیگ کا وزیر اعلیٰ آ جاتا ہے، فرض کریں حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، تو پھر عمران خان کا کیا بنے گا؟ عمران خان کی جو پنجاب اور کے پی حکومتیں محفوظ پناہ گاہ بنی ہوئی تھی، عمران خان کو سیکیورٹی وہاں پہ مل رہا تھا، عمران خان کو پروٹوکول مل رہا تھا، تو وہ پھر کیا بنے گا؟ اس کا کیا بنے گا؟ تو عمران خان کہاں، کیسے عمران خان کی سیکیورٹی کا کیا بنے گا؟ تو یہ سوالات اپنی جگہ پہ بہرحال ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ تو میں آتا ہوں مدعے پہ کہ اب ہوگا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت پرویز الہی ہیں، اور 7 دن کے لیے پرویز الہی ہوں گے۔ گورنر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی گورنر نے خطوط ارسال کر دیے ہیں وزیر اعلیٰ کو بھی، اور اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو بھی۔ اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ نے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے 2 نام بھیجنے ہیں، تاکہ ان میں سے کسی ایک نام پر اتفاق ہو سکے، جس کا قوی امکان ہے کہ اتفاق نہیں ہونا۔ پرویز الہی اور حمزہ شہباز میں، یا پی ٹی آئی اور نون لیگ میں اتفاق ہونا نہیں ہے وزیر اعلیٰ کے نام پر، تو 3 دن ان کے پاس ہوں گے خطوط جب ارسال ہوں گے وزیر اعلیٰ کو اور اپوزیشن لیڈر کو۔ گورنر کا مراسلہ جب ملے گا تو اس کے بعد 3 دن ہوں گے، 3 دن میں نام بھیجنے ہیں اور اتفاق کرنا ہے۔ اگر 3 دن میں اتفاق نہیں ہوتا تو پھر یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا معاملہ چلا جائے گا۔ اسپیکر پھر 6 رکنی اسمبلی کی 6 رکنی کمیٹی قائم کریں گے، اور اس کمیٹی میں 3 ارکان ہوں گے، 3 اپوزیشن کے، 3 حکومت کے، یعنی پی ٹی آئی کے اور نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے، 3 اپوزیشن کے، 3 حکومتی، جو حکومت فارغ ہوئی ہے اس کے۔ تو ان کے پاس بھی، کمیٹی کے پاس بھی 3 دن کا وقت ہوگا۔ اگر کمیٹی بھی 3 دن میں اتفاق نہیں کرتی کسی ایک نام پر، جس کا بھی قوی امکان ہے کہ کمیٹی نہیں کر پائے گی، کیونکہ یہ ماضی میں قومی اسمبلی میں اس طرح کا معاملات آتے رہے ہیں، چیئرمین نیب کا معاملہ ہو، یا چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ ہو، یا الیکشن کمیشن کے
ممبران کا معاملہ ہو تقرری کا، تو اس طرح کے معاملات آ چکے ہوئے ہیں۔ بالکل یہ سیم نگران سیٹ اپ والا بھی سیم طریقہ ہے جو چیف الیکشن کمشنر کے لیے طریقہ کار ہے اور چیئرمین نیب کے لیے اور الیکشن کمیشن کے ممبران کے لیے، وہی نگران سیٹ اپ کے لیے ہے، نگران وزیر اعلیٰ کے لیے ہے۔ تو جب وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر اتفاق نہیں کر سکتے تھے تو کمیٹی کے ممبران بھی نہیں کرتے تھے، پھر یہ معاملہ آگے پروسیس میں چلا جاتا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک فل سٹاپ ہے، وہ ہے الیکشن کمیشن کہ کمیٹی میں، کیونکہ اتفاق اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی امکان ہے کہ نہیں ہوگا، کہ جب وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان اتفاق نہیں ہوا تو کمیٹی میں بھی تو ان کے ہی نامزد کردہ ممبران بیٹھے ہیں، وہ اتفاق کیسے کریں گے؟ وہ بھی برابر کے ہیں، تعداد 3 ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی ایک پارٹی کے، حکومت کے یا اپوزیشن کے 4 ممبران ہوں تو اکثریت رائے سے فیصلہ ہو، اکثریت سے بھی نہیں ہو سکتا، متفقہ بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ 3 دن کے بعد معاملہ چلا جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس، اور الیکشن کمیشن کے پاس 2 دن کا وقت ہوگا کہ اکثریتی رائے سے الیکشن کمیشن وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر، یعنی پنجاب اسمبلی کی طرف سے جو اپوزیشن اور حکومت کے نام آئیں گے ان میں سے کسی ایک نام کو فائنل کرے گا، حتمی شکل دے گا، فیصلہ کرے گا الیکشن کمیشن اکثریتی رائے سے، اور وہ وزیر اعلیٰ نگران بنے گا۔ یہ ٹوٹل یعنی 7 دن وزیر اعلیٰ کے پاس، 3 دن پھر ان کے مشاورت کے لیے 10 دن، پھر 3 دن ہوں گے جو اسمبلی کی کمیٹی ہوگی 13 دن، اور 2 دن ہوں گے الیکشن کمیشن کے پاس۔ تو یہ ٹوٹل 15 دن کے اندر پروسیس ہونا ہے، آئینی تو جو طریقہ کار ہے۔ اور الیکشن کمیشن جو وزیر اعلیٰ نگران مقرر کرے گا تو وزیر اعلیٰ پھر آگے اپنی نگران کابینہ لے گا اور 90 دن کے اندر انتخابات کرائے گا، جنرل الیکشن۔ لیکن یہ اس صورت میں جب یہ معاملہ عدالتوں میں اگر نہ گیا، کوئی سپریم کورٹ میں، کوئی ہائی کورٹ میں، کوئی پٹیشن، کوئی سو موٹو، از خود نوٹس، بہرحال عدالتوں نے اس معاملے کو انٹرٹین نہ کیا تو پھر یہ معاملہ اسی طرح ہی ہوگا جو طریقہ کار میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو اس وقت بہرحال پنجاب اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے عملاً، اور صوبائی کابینہ بھی تحلیل ہو چکی ہے، کیونکہ گورنر نے انکار کر دیا کہ اسمبلی تحلیل کرنے کے عمل کا میں حصہ نہیں بنوں گا، وزیر اعلیٰ کی سمری پر دستخط نہیں کروں گا۔ یہ پروسیس، کیونکہ میں اگر دستخط نہیں بھی کروں گا تو یہ پروسیس رکنا نہیں ہے، پروسیس آئینی طریقہ کار جو ہے وہ آگے پروسیس میں چلا جائے گا معاملہ۔ تو میری صحت پہ تو کوئی آئینی ایک رکاوٹ جو ہے وہ تو پیدا ہونی نہیں ہے، لیکن میں کم از کم اس عمل سے بچنا چاہ رہا ہوں کہ اسمبلی میں نے تحلیل کی اور تاریخ میں لکھا جاؤں کہ اسمبلی فلاں دور میں جو ہے گورنر نے تحلیل کی تھی، دستخط کیے تھے۔ تو اس سے بچنے کے لیے گورنر نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے باوجود صوبائی اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے اور صوبائی کابینہ بھی تحلیل ہو گئی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔